यसुम मसीह के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सुलह सलामती हासिल हो। मैं शगुफ्ता नसरीन बुनियादी कैथलिक मसीही तालीम की 13वीं किस्त लेकर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है कि पाक निकाह की रूहानियत। आज हम पाक निकाह की रूहानियत की अहमियत के बारे में जानेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मुबशर अंजील साबर सैमुअल साहब। बाबूजी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। और शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकालते हैं और मौजू सेलेक्ट करते हैं और उसके बारे में इतना अच्छा खुदा के कलाम के हवाले से हमारी तालीम और तरबियत कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। हमारा जैसे आज का मौजू है कि पाक निकाह की रूहानियत। तो बाबूजी, मेरा आज का पहला सवाल ये है, पाक मसीही निकाह क्या है, इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताएं। आज हम पाक निकाह के हवाले से पाक मसीही निकाह के बारे में सीखेंगे। तो पाक निकाह मसीहत के अंदर एक अहद का नाम। जी। अहद ये किस तरह से होता है कि जवानी की उम्र में एक लड़की एक लड़का कलीसिया के रूबरू, खुदा के खादमों के रूबरू अपने आप को खुदावंद खुदा के सामने पेश करता है। इसे हम मोहब्बत का साक्रामेंट भी कहते हैं। और नौजवान जोड़ा जो है वो खुदावंद खुदा के हजूर अहद करता है। और ये इस तरह से अहद जो होता है, ये खुदावंद खुदा और लड़की और लड़का जो एक ख़ानदान होते हैं इनके दरमियान में होता है। दो फरीक होते हैं, एक पाक निकाह हासिल करने वाला और दूसरा खुदावंद खुदा बरकत देने वाला और इस निकाह की तस्दीक करने वाला। तो इसलिए पाक निकाह को हम साक्रामेंट कहते हैं। 7 साक्रामेंट के अंदर ये शामिल है। तो साक्रामेंट चूँकि लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसको हम आसान लफ्ज़ों में सीखेंगे, आसान ज़ुबान में सीखेंगे कि कलीसिया का ईमान है कि साक्रामेंट खुदा के प्यार का और फजल को हासिल करने का निशान है। हर साक्रामेंट के अंदर एक ऐसा लम्हा आता है जब कलीसिया का ईमान है कि खुदा खुद मौजूद होकर शख्सी तौर पर किसी को बरकत देता है, पर्सनली तौर पर किसी को बरकत देता है। तो इसलिए इस साक्रामेंट के अंदर हमारा ईमान है कि एक लम्हा होता है कि वहाँ पर काहिन, वहाँ पर कलीसिया के लोग, वहाँ पर मोमिनीन, वहाँ पर वालिदैन, ये सब के सब जो हैं इस नौजवान जोड़े के लिए, इस नए ख़ानदान बनने वालों के लिए बरकत चाहने के लिए आए हैं। लेकिन बरकत का वो लम्हा जिस पर हमारा ईमान है वो ये है कि खुदावंद खुदा खुद मौजूद होकर शख्सी तौर पर उस जोड़े को बरकत देता है, उनके वादों की तस्दीक करता है और उन वादों में कायम रहने के लिए, वफ़ादारी के लिए खुदावंद खुदा बराह रास्त उनको बरकत और फजल देता है। और ये वही अमल है जो बाग़े अदन में हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदावंद खुदा पहला जोड़ा आदम और हवा को बरकत देता है। तो इसलिए हमारा ईमान है कि पाक निकाह जो है, दोनों शख्स जो हैं वो एक ख़ानदान की सूरत में और एक दूसरे को मुकम्मल करने की सूरत में पैदा किए गए थे। यानी कि कहते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया तो फिर अलहदा मट्टी से हवा को नहीं बनाया गया था, बल्कि उसी के बदन से बदन लेकर हवा को तैयार किया गया। तो इस तरह से ये दोनों जो हैं वो एक मुकम्मल और कामल सूरत में इंसान बनते हैं। तो इसलिए हमारा ईमान है कि इंसान इस दुनिया में एक दूसरे को मुकम्मल करता है और इसके लिए जो पहला प्लेटफॉर्म खुदा की तरफ से हमें दिया गया वो पाक निकाह है। तो पाक निकाह के सबब से इंसान जो हैं वो नौजवान लड़का और लड़की जो हैं वो अहद करते हैं और फिर खुदावंद खुदा के हजूर, खुदा की कुदरत में, खुदा उनको अपनी कुदरत में शामिल करता है। खुदा अपने तमाम तर खुदा की जो सफ़ात हैं, खुदा इस जोड़े को बरकत देकर अपने आप में कबूल करता है और शामिल कर लेता है। तो इसलिए ये एक अहद होता है, इसमें किसी तरह से ना कोई जुदाई का तसव्वुर है और किसी चीज़ का तसव्वुर नहीं है। बस एक ही तसव्वुर है कि देखो खुदावंद खुदा जो तुम्हें पैदा करने वाला है, जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हर शख्स जो है खुदा ने उसको मुनफरद बनाया है
ہیں. ہمارے کان کی شیپ دنیا میں کسی سے نہیں ملتی, ہمارے ہاتھوں کی ریخیں جو ہیں وہ کسی سے نہیں ملتی. اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یونیک ہے, علیحدہ ہے, اور خدا نے پرسنل محبت کے ساتھ اس کو بنایا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ ہے, اسی طرح سے کلیسیا کی بنیادی اکائی جو ہے وہ خاندان ہے, اور خاندان کی بنیاد جو وہ پاک نکاح ہے. تو اس لیے جب پاک نکاح ہوتا ہے تو یہ بھی منفرد ہے, الگ تھلگ ہے, یونیک ہے, کیونکہ یہ خدا کی حضوری میں ایسی ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ میرا خدا مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے پیدا کیا, میں دنیا سے الگ تھلگ ہوں. جب پاک نکاح ہوتا ہے تو خاندان اور وہ نوجوان لڑکا اور لڑکی بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم بھی یونیک ہیں, خدا نے ہمیں چنا ہے, خدا نے ہمیں ایک نیا رشتہ دیا ہے, خدا نے ہمیں ایک نیا خاندان دیا ہے. اب ایک ہی ہم نے کام کرنا ہے, وہ ہے کہ جو ہمارا خالق ہے جس نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا کہ ہم دو کو ایک خاندان کی صورت میں بدل دیا ہے, اب اس کی ہم نے مرضی پوری کرنی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کی مرضی کو پاک نکاح میں جب آگے بڑھتے پورا کرتے چلے جاتے ہیں تو خود بخود مثالی خاندان بننا شروع ہو جاتا ہے, یا مثالی خاندان کی طرف ہماری زندگی جو ہے وہ گامزن ہو جاتی ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو پاک نکاح جو ہے وہ ایک عہد ہے, ایک ساکرامنٹ ہے. شکریہ بابو جی. اچھا بابو جی, اب دوسرا سوال یہ ہے کہ پاک نکاح کی زندگی کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے پرمعنی بنا سکتے ہیں, با مقصد کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہاں, پاک نکاح کے وقت مقدسہ کیتھرین تاریخ میں بہت بڑی مقدسہ گزری ہیں. وہ انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب تھوڑی سی خوبیاں جی اور تھوڑی سی خامیاں یہ مل جائیں تو پھر انسان بنتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں پائی جائیں اور خامی نہ پائی جائیں, اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس میں خامیاں ہی خامیاں پائی جائیں اور خوبی نہ ہو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے, بہت ساری خوبیوں اور کچھ خامیوں کا مجموعہ. جی. تو اس لیے پاک نکاح کے وقت جب نوجوان لڑکی اور لڑکا خداوند خدا کے حضور پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو, اور پھر اگلا مرحلے میں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں, تو وہ صرف لڑکے کو خوبیوں کی بنا پر قبول نہیں کیا جاتا, لڑکی کو خوبیوں کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک اپنی زندگی میں ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے, بلکہ اس ایمان کے ساتھ کہ لڑکے کی تمام خوبیوں اور خامیوں کے سمیت لڑکی قبول کرتی ہے, اور لڑکا بھی اسی طرح سے لڑکی کو اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت. کیونکہ انسان کی پہچان, انسان کی سچائی ہی یہ ہے. تو پھر جب دونوں ایک ہو جاتے ہیں, ایک خاندان بن جاتے ہیں, تو پھر اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبیوں کو نکھاریں جی, اور ایک دوسرے کی خامیاں جو ہیں ان کو ہم مٹانے کی, ختم کرنے کی کوشش کریں. یہ دونوں کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو نکھارے اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے. تو جیسے جیسے اس عمل میں کوئی بڑھتا ہے تب انسانی خاندانی ماحول جو ہے وہ روحانی ماحول میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر روحانی زندگی کا مقصد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے آپ کو جوڑا ہے. جی, ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار جو اس وقت وہاں پر موجود ہوتے ہیں نا, وہ سب خوش ہوتے ہیں, ان کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے, لڑکی اور لڑکے کی مرضی بھی شامل ہوتی ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے, اس عہد کے لیے آئے ہیں. سب خوشی شادمانی کے ساتھ آتے ہیں, نیک دعائیں لے کر آتے ہیں, برکات لے کر آتے ہیں, ان کی موجودگی فضل کا باعث ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاک نکاح کا جو سب سے پر فضل لمحہ ہوتا ہے وہ ہمارا ایمان ہے خداوند خدا کی موجودگی اور خداوند خدا کا برکت دے کر دونوں کو ایک کر دینا. یہ خداوند خدا ہی کرتا ہے. تو اس لیے پاک نکاح کی روحانیت یہ ہے کہ اب دیکھو اور جانو اور سمجھو. پہلا سٹیپ تمہارا کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خوبیوں کو نکھارنا اور ایک دوسرے کی خامیوں کو دور کرنا. دوسرا, جب یہ پہلا عمل جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ اس سفر کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند خدا کی مرضی کو پورا کریں, کہ خداوند خدا نے ہمیں ایک خاندان بنا دیا ہے. اب وہ ہم دونوں سے, ہمارے خاندان سے ہمارا خدا کیا چاہتا ہے. اگر اس عمل کو ہم اپنی زندگی میں
لے کر آئیں اور آگے بڑھنا شروع کر دیں تو خود بخود پاک نکاح کی روحانیت، پاک نکاح کی تکمیل، پاک نکاح کی بھرپور زندگی اور پاک نکاح کی بھرپور روحانیت جو ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کا بھی فرض بنتا ہے، ان کا بھی یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس زندگی سے گزرے ہیں، ان کے تجربات ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ مدد کریں۔ کہتے ہیں کہ جو پاک نکاح کے جو بند میں بند گئے ہیں لوگ، جو اس کو پر فضل بنانے کے لیے جوڑے کی مدد کرتا ہے، وہ خدا کا فضل اور خدا کا برگزیدہ ہے، کیونکہ وہ بھی خدا کی مرضی میں شامل ہے اور مدد کرتا ہے کہ یہ خاندان خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ لیکن جو کسی خاندانی زندگی کے یا دو فریق کے درمیان میں کسی طرح سے بھی پنجابی کا روڑے اٹکاتا ہے، ایسی باتیں جو کانٹوں کی مانند ہے، ایسا شخص جو ہے وہ خدا کی ضد اور شیطان کا کام کرتا ہے۔ جو خدا کے کلام میں بھی ہے نا کہ اور جسے خدا نے جوڑا انسان جدا نہ کرے۔ ہاں، یہ تصدیق کی نا، خدا نے تصدیق کر دی کہ میں نے جوڑا ہے، میں نے جوڑا ہے اس اور کو۔ اب مبارک ہے وہ جوڑا، اگرچہ اس خدا کی مرضی کو پورا کر۔ تو جب ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ہم پاک نکاح کی روحانیت کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ جی بابو جی، بہت اچھا آپ نے بتایا ہے کہ ہر انسان میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں خدا نے بہت ساری خوبیاں دی ہوتی ہیں، خامیاں دی ہوتی ہیں، کیونکہ مکمل تو صرف ایک خدا کی ذات ہے۔ تو یہ میں بھی اس بات کو بہت اپریشیٹ کروں گی کہ جب ایک لڑکی بیاہ کر آپ کے گھر میں آئی ہے تو آپ نے اس کو جگہ دینی ہے اپنے دل میں بھی اور اپنے گھر میں بھی۔ اس کی خامیوں کو تھوڑا سا آپ نے اگنور کرنا ہے، اس کی خوبیوں کو آپ نے اجاگر کرنا ہے، اس کی تعریف کرنی ہے، حسد نہیں کرنا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں، رویے ہوتی ہیں، سوچ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مطلب کہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بہت شکریہ بابو جی، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بابو جی، مسیحت میں طلاق کا کیا تصور ہے؟ آپ یہ چونکہ یہ بہت آج کل مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتائیں کہ مسیحت میں جو ہے طلاق ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا تصور ہے؟ بیسیکلی طلاق جو لفظ ہے اس کی روح ہے جدائی۔ جدائی جو ہے یہ ہمیشہ بائبل مقدس کو منفی طور پر سمجھتی ہے، اور اس معاشرے میں بھی یہ منفی ہے، کیونکہ جدائی کی بات نہیں، بائبل مقدس ہمیشہ قبولیت کی بات کرتی ہے، ہمیشہ بحالی کی بات کرتی ہے، ہمیشہ اتحاد کی بات کرتی ہے، ہمیشہ یگانگت کی بات کرتی ہے، اور مسیحیت ہمیشہ رشتوں کی روحانیت اور اس کی روح پر غور کرتی ہے اور اس کو پروان چڑھاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاک نکاح جو ہے یہ ایک عہد ہے اور یہ ایک ساکرامنٹ بھی ہے، اور اس عہد کا ساکرامنٹ کا لمحہ کیا ہے کہ خدا خود، میں نے کہا تمام دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن مسیحی نکاح اس وقت نہیں ہے جب تک ہمارا اس ایمان کا یہ مرحلہ نہ آئے کہ خود خدا نے ان کو جوڑا ہے۔ اب یسوع مسیح سے یہ سوال کیا گیا تھا جی کہ کیا کوئی کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے؟ جی تو یسوع مسیح نے ایک دم سے جواب دیتے ہوئے کیا کہا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ابتدا میں کیا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میرے باپ کا اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، کہ اس نے میرے باپ نے کیا کیا تھا کہ میرے باپ نے بھی آدم اور حوا کو بنایا اور انہیں برکت دی۔ یہی پہلا اس دنیا میں یا بائبل مقدس میں پہلا نکاح ہے جس کو خود خدا نے کیا۔ تو اس لیے اس نے کہا یہ میرے باپ کا قانون ہے، یہ میرے باپ نے کیا تھا، تو اس لیے جو میرا باپ چاہتا ہے، جو میرے باپ کی مرضی ہے، وہی میری مرضی ہے۔ یہی تو پاک تثلیث کی روح ہے، کہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاک تثلیث جو ہے پاک تثلیث خدا ہے، اور پاک تثلیث میں 3 اشخاص ہیں، اور یہ تینوں اشخاص مل کر ہی خدا ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو اس لیے ان تینوں کا جوہر ایک ہی ہے۔ جوہر سے کیا مراد ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ جو چاہتا ہے رتی بھر بھی بیٹا جو ہے اس کے اپوزٹ ہو، ممکن ہی نہیں۔ باپ اور بیٹا جو چاہتا ہے ممکن ہی نہیں کہ روح القدس جو ہے اس میں کوئی ایسا تصور ہو کہ باپ اور بیٹے کی مرضی کے متضاد کچھ تصور ہو سکتا ہے، ایسا ہے ہی نہیں، کیونکہ تینوں کا ایک ہی جوہر ہے۔ اس لیے جو ایک چاہتا ہے وہ ہی تینوں کی مرضی، خواہش، خوشی اور شادمانی ہوتی ہے۔ یہی تو روحانیت ہے پاک تثلیث کی، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں ہو۔
یہی تو وہ روحانیت ہے جس کو ہم نے پھلدار بنانا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ اسے انسان جدا نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دونوں ساکرامنٹ حاصل کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھو تمہاری مرضی شامل ہے، تمہارے ماں باپ کی مرضی شامل ہے، لیکن تمہیں جو ایک خاندان کی صورت بخشنے والا ہے، جو تمہیں برکت دینے والا ہے، وہ خود میں ہوں، یعنی خداوند خدا میں ہوں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا خالق ہوں۔ کیا مجھ سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی قدرت والا ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی تمہارا بھلا چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی تمہاری خوشی چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی تمہاری کامیابی چاہنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی تم سے پیار کرنے والا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، میں ہی خداوند خدا ہوں، اور اس لیے میں ہی تمہیں ایک خاندان بناتا ہوں۔ تو اس لیے اس خاندان کا، ان دونوں فریق کا زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ خدا کی مرضی کو پورا کرنا۔ تو خدا کی مرضی کیا ہے کہ دونوں جو ہیں، خدا اس دونوں سے آگے اپنی خوشیاں اور اپنی زندگی کی آسودگی اور اپنا فضل جو ہے ان سے کیسا چاہتا ہے۔ تو اگر جدائی کا تصور آ جائے، طلاق کا تصور ہے، تو یہ سارا تصور جو ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ تو اس لیے جدائی کا تصور کوئی نہیں ہے، اس کے بعد طلاق کا تصور کوئی نہیں ہے، علیحدہ ہو جانا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ حقیقت ایک ہی ہے۔ ہوتا ہے ایسا ہے جیسے کہ نا سیپریٹ ہو جانا، علیحدگی ہو جانا کچھ دیر کے لیے ہے، لیکن یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ انسان کی کمزوریاں ہیں۔ خدا کی مرضی جو ہے وہ ہے کہ میں نے تم کو ایک بنا دیا، اب اس ایک خاندان میں خدا جو ہے وہ اپنے کلام اور اپنی قدرت کی بھرپوری چاہتا ہے، کہ خدا اپنی قدرت، اپنا کلام، اپنی مرضی اور تمام تر آسمانوں کی خوبصورتی جو ہے وہ اسی خاندان میں چاہتا ہے۔ اور اس کی بنیادی ہماری جو مضبوط رہنے کی بنیادیں ہیں وہ ہے خداوند خدا کو اپنے گھر میں سب سے پہلے خداوند خدا کی موجودگی پر ایمان رکھنا، کہ وہ موجود ہے، میری زندگی میں موجود ہے، میرے خاندان میں موجود ہے، ہماری خاندانی زندگیوں کی خوشیوں میں خدا شامل ہے، ہمارے خاندان کی مصیبتوں میں خدا ہمارے ساتھ ہے، زندگی کے ہر لمحہ میں جس نے ہمیں ایک بنایا ہے وہ کبھی ہم سے جدا نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا سوچ کر، ایسا سمجھ کر ہم اپنی خاندانی یا پاک نکاح کی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں تو یقیناً ہمارا خاندان مثالی خاندان، اور ہمارا خاندان جو ہے وہ خدا کے حضور میں برگزیدہ خاندان ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو رول ماڈل خاندان ہے وہ پاک خاندان ہے۔ مقدس یوسف، مقدسہ مریم اور بچہ یسوع، یہ ہمارے خاندانوں کے لیے رول ماڈل ہے، کیونکہ ہم دیکھیں ذرا ایک ایک پرسنالٹی جو ہے، ایک ایک جو شخصیت ہے، اگر ہم علیحدہ کر کے ان کا تجزیہ کریں اور ان کا رشتہ خدا کے ساتھ دیکھیں تو خود بخود ہمیں پتہ چلے گا کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہر لمحہ اس کا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ کہ مقدس یوسف کو آگاہی دی جاتی ہے کہ تو مقدسہ مریم کا اپنے ہاں لے آ، وہ لے آتا ہے۔ کیوں لے آتا ہے؟ معاشرے کی کسی بات کو اس نے ترجیح نہیں دی، خداوند خدا اس کی مرضی اور اس کو پورا کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کے ساتھ وفاداری، خدا کی پوری قدرت کو قبول کرنا۔ تو اس لیے دیکھیں مقدس یوسف کا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ، مقدسہ مریم کا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ، اور پھر بیٹے کا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ۔ بیٹا کیا کہتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، بلکہ جو میرا باپ چاہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے جب اس طرح سے ہمارے خاندان کا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ جڑا رہے گا تو وہ دنیا کے اندر مثالی خاندان بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو پاک خاندان ہے وہ سب سے بڑی مثال ہے کہ خدا ہمارے خاندان سے کیا چاہتا ہے۔ پہلا کیا چاہتا ہے؟ شخصی طور پر جو خاوند ہے اس کا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے، جو بیوی ہے اس کا رشتہ خداوند کے ساتھ کیسا ہے، اور پھر اسی ماحول میں خدا کے تحفے جو اولاد ملتی ہے اب ان کا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ جڑنا
یہ عین عقل اور اس ماحول کی خوبصورت تحفہ اور اس کا خوبصورت نتیجہ ہے. اور جب یہ تینوں کے اندر ایسا ہوگا تو پھر یہ مثالی خاندان ہوگا. اور یہی ہے بائبل میں طلاق کا تصور، جدائی کا تصور، ختم ہو جانا. کچھ لوگ ہیں ایسے آج کل وہ کچھ حوالے دے کر کوشش کرتے ہیں کہ طلاق جو اس کو پرموٹ کیا جائے، لیکن طلاق کو پرموٹ کرنا خدا کی مرضی اور پاک نکاح کی بہت بڑی مخالفت ہے. یا پاک نکاح کا تصور جو ہے اس پر ادھورا پن یا اس پر گرد و غبار ڈالنا ہے. لیکن اگر ہم مائنس بات نہیں کرتے، نہ ہی ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا ہے. اس لیے جب خداوند خدا جو ہے وہ بات کرتا ہے 10 احکام کی، تو کیا کہتا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ خداوند خدا کو پیار کرنا، اور پھر اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا. اگر یہ دو تم کرو گے نا تو مائنس چیزیں خود ہی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائیں گی. جھوٹ ختم ہو جائے گا، جھوٹی گواہی ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا، لالچ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تم نے کیا کرنا ہے؟ جو مثبت ہے اس کو پروان چڑھانا ہے. اس لیے ہم نے یہ مثبت پہلو سیکھے ہیں. اگر ہم اس کو پروان چڑھائیں گے تو یہ ساری چیزیں خود ہی ختم ہو جائیں گی. اور جب یہ ختم ہو جائیں گی، جب اس کا تصور مٹنا شروع ہو جائے گا، تو اس کا مطلب ہم خدا کا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے جو منفی چیزوں کو پروان چڑھاتے ہیں وہ اچھی چیزوں کے مخالف ہیں. اور اچھائی کی بنیاد خدا ہے. اور خدا ہمیں برکت دے کہ ہم ہمیشہ اس اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اس قدرت کے ساتھ جڑے رہیں جو زندگی کی خوبصورتی کو پروان چڑھانے کا مرکز ہے. شکریہ. آپ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو پاک خاندان ہے یا میاں بیوی کا رشتہ ہے، جب خدا زمین و آسمان کو تخلیق کر رہا تھا تو یعنی کہ یہ واحد رشتہ ہے جو خدا نے خود بنایا ہے، خود قائم کیا ہے. باقی تو بیالوجی کے حساب سے جب نر اور مادہ ملتے ہیں تو ایک نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ دنیا کا واحد رشتہ ہے جو خدا نے خود بیٹھ کے بنایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رشتے سارے خدا نے بنائے. جیسے آپ نے کہہ رہے نا کہ اب جب بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتا ہے، یہ خدا ہی رشتے جوڑتا ہے. خدا نے ہی آدم اور حوا کو بنایا تھا. آج بھی جب ماں کے بطن میں ایک بچہ جو ہے وہ موجود ہے تو وہاں پر اس کا جسم اور اس کا روح دونوں کو خلق کرنے والا خدا ہی ہے. اور جب ہوتا ہے تو پھر وہ رشتہ خدا ہی دیتا ہے. اس کے بعد جب ماں بنتی ہے تو خدا ہی یہ رشتہ دیتا ہے. ایک باپ بنتا ہے تو خدا ہی رشتہ دیتا ہے. یہ سارے رشتے خدا کی طرف سے ہی ہیں. لیکن آدم اور حوا کا رشتہ منفرد کیسے ہے کہ دونوں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ، اور پھر خدا ان کو بلا کر دعا دیتا ہے تو دونوں کو ایک کرتا ہے. یہ پہلا رشتہ ہے جو دنیا میں جوڑا گیا. اس لیے یہ بہت مبارک اور بہت اعلیٰ رشتہ ہے. خدا ہمیں برکت دے کہ ہم اس رشتے کو سمجھیں اور اس کی روح کے اندر ہم اپنے خاندانوں کو، خاندانی زندگی کو پروان چڑھائیں. کیونکہ خاندان کلیسیا کی اکائی ہے. جتنی یہ مضبوط ہوگی اتنے ہی خدا کے لوگوں کی جماعت مضبوط ہوگی. شکریہ بابو جی. ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ نے برکت بھی پائی ہوگی اور بہت سارے سوالات جو آج کل ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں ان کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. آج کا جو موضوع تھا پاک نکاح کی روحانیت کے بارے میں، بابو جی نے بڑے اچھے طریقے سے کلام کے حوالے سے ہمیں سمجھایا ہے. جس طرح کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کو آپ اپنی عملی زندگی میں ضرور بروئے کار لائیں گے تاکہ 60 گنا 70 گنا اور 100 گنا پھل لا کر آپ اپنے خداوند کو خوش کریں اور اسے فضائل و برکات حاصل کریں. اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں، یہی سوچ کر کہ انجیل کو پھیلانا ہم سب کا فرض ہے. شکریہ.